गुमराह एपिसोड 156। सतनाजा साहब का दूसरा फ़ोन मुझे शाम को 4 बजे मिला। मुझे उन्होंने फ़ौरन ही अपनी कोठी आने के लिए कहा। हैदर ने सरसे में खुदा जाने उन लड़कियों को कैसे राम कर लिया। वो दोबारा नहीं बोली। मेरा ख्याल है उसने उन्हें अफ्यून की गोली खिला दी थी। कुछ न कुछ हुआ ज़रूर था कि कमरे से फिर उनकी आवाज़ नहीं उभरी। मैंने खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो वो एक बार फिर गहरी नींद में थी, और ये अच्छी बात थी, वरना खामखा का फजीता होता रहता। मैं हैदर को बहुत ज्यादा मोहतात रहने का कहकर कोठी से बाहर निकला और टैक्सी में बैठकर सतनाजा साहब के यहाँ जा पहुंचा। वो मेरे इंतजार में बाहर ही खड़े थे। मेरा लिबास देखकर वो मुस्कुरा दिए। आप इस लिबास में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सरदार साहब। जी हाँ, मुझे आप नहीं बनाएंगे तो और कौन बनाएगा। बहरहाल अब आपका क्या प्रोग्राम है। मैं आज आपको बड़े साहब के यहाँ ले जा रहा हूँ, चले जीप में बैठे। अच्छी तरह सोच ले, ये आसान काम नहीं है जनाब। क्या मतलब? कोई हमें रोक नहीं सकता। मैं आपके साथ हूं ना, बैठें। मजबूरन मैं उनके साथ जीप की अगली सीट पर जा बैठा, मगर मेरी तबीयत यही चाह रही थी कि मैं वहां से भाग निकलूं। कहाँ मैं, कहाँ बड़े साहब, और उनसे मेरी मुलाकात, और वो भी उनके खास दफ्तर में। बात बिल्कुल ही बेजोड़ सी लगती थी। वो जो मेरे अंदर का आदमी था वो तो लरस कर ही रह गया। कोई ऐसी वैसी बात वहां हो गई, किसी ने मुझे पहचान लिया, मेरे फन की दाद वहां दे दी, तो ऐसे में मेरे पास क्या रह जाएगा। मगर जब सतनाजा साहब कह रहे थे तो फिर वो ठीक ही कह रहे होंगे। आपकी इत्तला क्या है? हसनैन लांगाही लाहौर पहुंच चुका है और आज 5 बजे बड़े साहब से उसकी मुलाकात होगी। गुड, फिर तो चांस है, वो यकीनन अपनी पार्टी तब्दील कर लेगा। हो सकता है ऐन मुमकिन है सियासत से हमेशा के लिए तौबा कर जाए, कुछ भी हो सकता है। गाड़ी कुछ ही देर बाद बड़े साहब के दफ्तर में जा पहुंची। सिपाहियों ने सतनाजा साहब को गाड़ी में देखकर किसी किस्म का एतराज़ नहीं किया, बल्कि उन्हें सलाम करके आगे निकलने दिया। उनकी वजह से मुझे भी किसी को रोकने की जुर्रत न हुई। सतनाजा साहब ने जीप बड़ी इमारत के सामने पहुंचकर रोक दी और मुझे साथ लेकर बड़े इत्मीनान से बड़े दरवाजे के अंदर चले गए। ऊंची ऊंची छतों, सुतूनों और मेहराबों से सजी हुई इमारत देखने वाले को हैरान करती थी। बिलाखिर हम बड़े साहब के दफ्तर में जा घुसे। दफ्तर क्या था, एक शहनशाही थी। फर्श पर सुर्ख रंग का ईरानी कालीन बिछा था जिसमें पाँव धंसे जाते थे। कमरे में दाखिल होते एक बड़ी ही जांफज़ा खुशबू आदमी का वालेहाना इस्तकबाल करती थी। कमरे के चारों तरफ बहुत उम्दा किस्म के सोफे बिछे थे। दरमियान में एक चौड़ी चकली महागनी की मेज़ थी, जिसके सामने वो ऊंची कुर्सी थी जिस पर बड़े साहब बैठा करते थे। वहाँ उस वक्त 2 आदमी और मौजूद थे। वो सतनाजा साहब को देखकर उठ गए। ये हसनैन लांगाही हैं, उन्होंने अजनबी से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा। उसका चेहरा बुझा बुझा सा नजर आता था, आंखें खुश्क और वीरान। बालों में उसने कंघी तो कर रखी थी मगर वो भी बेआब थे। लिबास उसका बहुत ही उम्दा था, मगर उसमें भी एक अजीब सी अबतरी नजर आती थी। यूं लगता था जैसे वो आदमी पहरों रोता रहा हो। इनसे मेरा तारुफ नहीं। सतनाजा साहब ने दूसरे आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरे भाई हैं, मुरसलीन लांगाही। ओह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये सरदार करीम नवाज हैं, बड़े साहब से मिलने के लिए मेरे साथ ही चले आए। उन्होंने बारी बारी मुझसे हाथ मिलाया, मगर उन दोनों के हाथ ठंडे हो रहे थे। एक अंदरूनी इस्तराब था जिसने उन्हें बेबस कर रखा था। खुदा के लिए सतनाजा साहब, मेरी कुछ मदद करें, मैं बर्बाद हो गया हूँ। हसनैन लांगाही ने कहा, खैर तो है, हुआ क्या है आखिर? सतनाजा ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरी दोनों बेटियां, रात उन्हें कोई अगवा करके ले गया। मैं तो जीते जी मर गया। खुदा के लिए मेरी मदद करें। अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? बेटियां गायब हो गईं? ये कैसे हो सकता है? कौन आदमी था वो? मुझे कुछ नहीं पता, रात में गुजरांवाला गया हुआ था। उन्होंने हमें वाक़यात की तफसील सुनानी शुरू कर दी। उनको एक बाकायदा साजिश के जरिए अगवा किया गया सतनाजा साहब, मगर मुझे नहीं मालूम कि वह आदमी कौन था और किसका भेजा हुआ था। ये मेरी बदनसीबी थी कि मैं घर पर मौजूद नहीं था। ये तो बहुत ही बुरा हुआ हसनैन साहब, इंतहाई बुरा। आपकी इज्जत को ललकारा गया है। किसी पर शक तो होगा आपको? मुझे किसी पर शक नहीं है जनाब। मैं क्या कहूँ, जिन लोगों ने कल उस आदमी को देखा था उन्हें मैं साथ ले आया हूँ। वो बाहर दफ्तर में बैठे हैं। कौन लोग हैं वो? मेरे मुलाजिम हैं, अख्तर और हकीम खान। उन्होंने कल उसका पीछा भी किया था। गुजरात तक वो लड़कियों के पीछे गया। उसके सिवा और कौन हो सकता है? मेरी बदनसीबी ये थी कि मैं उन दोनों मुलाजमों को साथ लेकर रात गुजरांवाला चला गया। उन्हें कल शाम तक होश नहीं आया था। बेहोश कैसे हो गए थे वो? कोई भंग पी ली थी? नहीं जी, उनका ये कहना है कि उस आदमी ने उनकी गर्दन दबाई थी जिससे वो बेहोश हो गए। पता नहीं वो कैसा आदमी था। मेरे दोनों मुलाजिम कल कहीं शाम को 8 बजे होश में आए थे। मुझे बड़े साहब से मिला दे सतनाजा साहब, मैं बड़ी आस लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उनसे ज़रूर मिल लें, मगर ऐसा तो नहीं कि वो लड़कियाँ खुद ही। ना, ये ना कहें, ऐसा जुल्म ना करें सतनाजा साहब, खुदा के लिए उनको और रुस्वा ना करें। मैं अपनी बेटियों को जानता हूँ, वो ऐसी हरगिज़ नहीं है।
میں نے تو ویسے ہی ایک بات کہہ دی حسنین صاحب، مجھے آپ سے دلی ہمدردی ہے۔ آپ نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی؟ جی ہاں، یہ بھی میری بدنصیبی کی انتہا ہے کہ مجھے بیٹیوں کی تلاش میں وہاں جانا پڑا۔ اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہوگی؟ وہ مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، میں انہیں کیا جواب دیتا؟ میں ان کا والد ہوں ستناجا صاحب، مجھ سے پوچھے کہ میرے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ ان کی ماں کا رونا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ کیا ہو گیا جناب، میں کہاں جاؤں؟ اس کے بھائی نے اسے صبر کرنے کے لیے کہا، مگر اسے کیسے چین آتا؟ صبر تو اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ ذرا دیر رک کر وہ پھر بولا، اختر نے جس کار کو گجرات میں آگ لگائی وہ اسی آدمی کی تھی جو لڑکیوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ آج ہم وہاں بھی گئے، اس کار کا نمبر مجھے مل گیا ہے، مگر وہ پورا نمبر نہیں ہے، صرف 262 پڑھا جا سکتا ہے۔ LE بھی واضح تھا، مگر ہم پورا نمبر نہیں پڑھ سکے، سب کچھ جل گیا تھا۔ اوہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، دکھائیں وہ نمبر۔ ستناجا صاحب نے پریشان ہو کر کہا۔ ان کا رنگ ایک لمحے کے لیے توڑ گیا تھا۔ میں نے معاملے کو اس نظر سے دیکھا نہیں تھا۔ آگ اسے کتنا ہی جلا دیتی، اس ڈھانچے میں سے کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی رہ گئی ہوگی جس سے کار کی ملکیت کا پتہ چلا جا سکتا تھا۔ حسنین نے جیب سے کاغذ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ بلا شبہ ہماری ہی کار کا نمبر تھا۔ 4262 نمبر اسے ملا تھا اور وہ لاہور میں رجسٹر ہوئی تھی۔ اس کے کاغذات بھی گاڑی میں موجود تھے۔ وہ نمبر ہم دونوں نے بڑے غور سے دیکھے۔ گاڑی میں تو اس کے کاغذات بھی ہوں گے؟ جی نہیں، سب کچھ جل گیا تھا، صرف نمبر پلیٹ سے ہم یہ نمبر حاصل کر سکے، باقی سب کچھ بھسم ہو چکا تھا۔ اختر کو تو نمبر یاد ہوگا؟ جی نہیں، اس نے ادھر دھیان ہی نہیں دیا۔ میرا خیال ہے ہم اس نمبر سے گاڑی کے مالک کا پتہ کر سکتے ہیں، مگر اس کا پہلا نمبر غائب ہے۔ اسی وقت چپراسی کمرے میں آیا اور بولا، اس وقت صاحب آپ سے نہیں مل سکیں گے، انہیں اچانک اسلام آباد جانا پڑ گیا ہے اور وہ ایئرپورٹ چلے گئے ہیں۔ حسنین لانگاہی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ ایک بار پھر کرسی سے اٹھ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ یہ خبر سن کر وہیں جان دے دے گا۔ مرسلی نے اسے سنبھالا اور بولا، آپ پریشان نہ ہو بھائی صاحب، حوصلہ رکھیں، لوگ مر بھی تو جاتے ہیں، حادثے ہو جاتے ہیں، کوئی اور مصیبت آ سکتی ہے، ان سے ہم کل بھی مل سکتے ہیں۔ کچھ کرے ستناجا صاحب، خدا کے لیے میری مدد کریں، میری بیٹیاں مجھے واپس دلا دیں۔ آپ پریشان نہ ہو حسنین صاحب، میں پوری کوشش کروں گا۔ آپ ابھی اگر لاہور میں ہیں تو اپنا فون نمبر مجھے دے دیں، میں آپ سے پھر بات کروں گا۔ ہاں، یہ میرا فون نمبر ہے، میں اپنے بھتیجے کے یہاں ٹھہرا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا فون نمبر انہیں دے دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں بڑے صاحب کے کمرے سے نکل کر باہر چلے گئے۔ جیسے ہی کمرے میں تخلیہ ہوا، بڑے صاحب کا چپراسی دروازے کھڑکیاں بند کرنے لگا۔ ہم بھی وہاں سے اٹھ کر جیپ میں جا بیٹھے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ گاڑی مکمل طور پر جل گئی تھی، مگر یہ نمبر تو کچھ اور ہی بتاتا ہے۔ میرا تو یہی خیال ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فکر کی بات بہرحال نہیں ہے۔ وہ گاڑی مجھے کچھ ہی دن پہلے تحفے میں ملی تھی، اس کے مالک کراچی میں رہتے ہیں، ابھی کاغذات میرے نام منتقل نہیں ہوئے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، ورنہ ہم تو اپنا پتہ وہاں چھوڑ آئے تھے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس پر کراچی کا نمبر درج ہے، وہ بھی انہیں پورا نہیں مل سکا۔ خدا نے ہماری عزت رکھ لی ہے۔ آئیں اب چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر ستناجا صاحب نے جیپ اسٹارٹ کر دی۔ ایک لحظے کے لیے تو وہ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ جب ہم ان کے دفتر سے باہر نکلے تو وہ بولے، وہ ایک اسمگلر کی کار ہے، ایسی تو وہ کئی کاریں جلا سکتے ہیں، آپ بہرحال پریشان نہ ہوں۔ مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اس کی تسلی کے لیے کچھ کریں۔ میں آج یا کل کسی کو اس کی طرف بھیجوں گا، اسے ہم مجبور کر دیں گے کہ وہ سیاست سے باز آ جائے، ورنہ اس کی لڑکیاں اسے کبھی واپس نہیں ملیں گی۔ مگر اس کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ وہ برکت علی چیمہ سے پنجہ لڑا رہا ہے، اور ہم یہی نہیں چاہتے۔ بڑے صاحب کا راستہ تو صاف ہو چکا ہے، ورنہ وہ ہادی علی انہیں بھی ذلیل کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیر دل آہو آپ کے لیے کام کر رہا تھا؟ ہاں، بڑے صاحب سے اس کی بہت گاڑی چمتی ہے، مگر وہ آج کل ہے کہاں، مجھے بہت دنوں سے نظر نہیں آیا۔ وہ اپنے گاؤں گیا ہوگا، مگر اس کے بیوی بچے تو یہاں ہی ہیں۔ کیا ہادی علی کا نام آپ نے اسے دیا تھا؟ ہاں، یہ سب کام میرے ہی سپرد ہوتے ہیں۔ آپ کمال کے آدمی ہیں ستناجا صاحب، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ہادی علی کا قتل آپ کے یہاں پر ہوا ہے، مگر آپ سے میری ملاقات ہو ہی گئی۔ ہاں، سلیقے سے کام کرنے والے آدمی بہت کم ملتے ہیں۔ آپ کے بارے میں جو کچھ میں نے سوچا تھا وہ بالکل درست نکلا۔ آپ واقعی بڑی ہوشمندی سے کام کرنے والے ہیں، ورنہ ہم حسنین کو کیسے قابو کر سکتے تھے؟ آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے ستناجا صاحب؟ میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ انہوں نے جیپ کو ایک دم بریک لگائے، یوں جیسے انہیں میری اس بات نے شدید صدمہ پہنچایا ہو، مگر پھر وہ فوراً ہی بریک سے پیر ہٹاتے ہوئے بولے، آپ کا مطلب کیا ہے سردار صاحب؟ خیر تو ہے، اپنا بھی اعمال نامہ دیکھ لیا کریں کبھی۔ وہ تو میرے سامنے رہتا ہی ہے، مگر خیر دفع کریں۔ نہیں، بات کریں آپ، میں آپ کو جواب دوں گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سراسر ظلم ہے۔ ایک ایسے آدمی کو بے بس کر دینا جس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔
مگر میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے جب ان لڑکیوں کو اٹھایا تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ وہ میں مجبور ہوں ستناجا صاحب. میں نے تو کچھ نہیں کیا. آپ نے جب ان لڑکیوں کو اٹھایا تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ میں مجبور ہوں ستناجا صاحب، اور میری مجبوری کو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. میں بندوق میں رکھی گولی ہوں، آپ جدھر چاہیں چلا دیں گے. چلے اچھا ہوا، آپ کو یہ احساس تو ہے. آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم آپ کو زندگی کا سفر آسانی سے گزارنے میں ہر قسم کی مدد دیں گے، اور یہی ہمارا آپ سے وعدہ ہے. اتنے میں جیپ میری کوٹھی تک جا پہنچی. ستناجا نے اس کا رخ موڑا تو میں نے کہا، لڑکیوں کو نہیں دیکھیں گے آپ؟ نہیں سردار صاحب، ان سے تو بچ کر ہی رہیں اور خود کبھی ان کے سامنے نہ جائیں. یہ بات بہت اہم ہے. ان کو آپ کی شکل کبھی نظر نہیں آنی چاہیے. ایسا ہی ہوگا، آپ فکر مت کریں. حیدر کو بھی میں نے سمجھا دیا تھا. یہ کہہ کر میں نے ان سے ہاتھ ملایا اور آگے بڑھ کر گیٹ کی اطلاعی گھنٹی بجا دی. حیدر نے جب آ کر دروازہ کھولا تو وہ مجھے بہت ہی پریشان نظر آیا. کیا بات ہے حیدر، خیر تو ہے؟ تمہارا منہ کیوں لٹک رہا ہے؟ کچھ نہیں جی، وہ لڑکیاں مسلسل رو رہی ہیں. انہوں نے کھانے پینے سے انکار کر دیا ہے. کہتی ہیں کہ ہمیں واپس چھوڑ کر آؤ. ایسے ہی بکتی ہیں وہ. ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا. تم نے انہیں اپنا چہرہ تو نہیں دکھایا؟ جی نہیں، میں جراب پہن کر ان کے سامنے جاتا ہوں. کمرہ میں نے چاروں طرف سے مقفل کر رکھا ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ کھول لیے ہیں اور پیر بھی. پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا. اب تو میں ان کے پاس جاتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں. میں نے جو گرہ لگائی تھی تو آدمیوں کے لیے اس کا کھول لینا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا. میرا خیال ہے انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہوگی. خیر کوئی بات نہیں، باہر وہ بہرحال نہیں نکل سکتی ہیں. ہاں، اسی لیے میں نے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی تھیں. مگر سردار صاحب، ان کا کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. 4-6 دن بعد ہم انہیں چھوڑ دیں گے. مگر انہیں یقین نہیں آتا. میں نے تو انہیں کہہ دیا تھا، مگر وہ کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے. ان کے کمرے میں مت جانا، ورنہ وہ پاگل ہو کر تمہیں جان سے مار دیں گی. جو کچھ دو انہیں کھڑکی سے اندر دے دو. جی بہت بہتر، میں یہی کروں گا. مجھے بھی ان سے سخت ڈر لگتا ہے. وہ بہت بفری ہوئی ہیں. بس ٹھیک ہے، اگر وہ کھانا مانگے تو انہیں دے دینا. کچھ پھل بھی ان کے سامنے رکھ دو. انہیں یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کوٹھی کے اندر پہنچ کر میں لباس تبدیل کر کے پلنگ پر جا بیٹھا. حیدر نے کھانا تیار کر رکھا تھا، وہ اس نے میرے سامنے رکھ دیا. لڑکیاں تیسرے کمرے میں تھیں اور اب تک وہ اتنا رو چکی تھی کہ ان سے مزید رویا نہیں جاتا تھا. کھانے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے میں ان کو دیکھنے چل دیا. جس کھڑکی سے میں انہیں دیکھ سکتا تھا اس کے پردے ہٹا دیے گئے تھے. جہاں میں کھڑا تھا وہاں مکمل اندھیرا تھا، اس لیے میں انہیں نظر نہیں آ رہا تھا. دونوں لڑکیاں ایک ہی بستر پر بیٹھی تھیں. کمرے میں بتی جل رہی تھی. ان کی تنہائی نے انہیں چاروں طرف سے نرغے میں لے رکھا تھا. دونوں کے چہرے اترے ہوئے تھے. حیدر نے کھانے پینے کا جو سامان ان کو دیا تھا وہ ان کے سامنے جوں کا تو میز پر رکھا تھا. کمرے میں ابھی تک کسی قسم کی توڑ پھوڑ کے آثار نظر نہیں آتے تھے. وہ واقعی تنہا رہ گئی تھیں. ان کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی، مگر میں مجبور تھا. ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا. تھک ہار کر میں اپنے کمرے میں جا پہنچا. میرا کھانا ٹھنڈا ہو رہا تھا. کھانا کھا کر میں بستر پر لیٹ گیا. صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے غسل کر کے لباس تبدیل کیا تو اس روز پہلی بار میں نے کلے دار پگڑی پہنی. حیدر میری شیروانی کو دیکھ کر میرے لیے 4 پگڑیاں لے آیا تھا اور کلا بھی. پگڑی میں نے آئینے کے سامنے بیٹھ کر باندھی اور اونچا شملہ لہرا کر میں نے گردن پر پھیلا لیا. یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ پگڑی مجھے سج گئی ہے. حیدر میرے لیے چائے لے آیا. مجھے یوں بنا سورا دیکھ کر وہ بولا، یہ پگڑی آپ کو بہت اچھی لگتی ہے. ہاں، آئینہ بھی یہی کہتا ہے، حالانکہ میں نے یہ پہلی بار باندھی ہے. کمال ہو گیا سردار صاحب، آپ کو کہیں میری نظر نہ لگ جائے. تھوڑی سی کالک ماتھے پر لگا لیں. ابے کیا عورتوں والے حربے استعمال کر رہا ہے تو میرے ساتھ؟ وہ لڑکیاں کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں جی، کھانا انہوں نے کھا لیا تھا. میز خالی پڑی ہے. پھر وہ سو گئی تھیں اور ابھی تک سوئی ہوئی ہیں. چلو اچھا ہے، انہیں خود ہی اس قید کی عادت پڑ جائے گی. ذرا ناشتہ بھی لے آؤ. حیدر بہت کام کا آدمی تھا. گھر گرستنوں کی طرح کام کرتا تھا. صبح سویرے اٹھ کر گھر کے کام دھندوں میں جٹ جاتا تھا. میرا خیال ہے اسے روک کر میں نے اچھا ہی کیا تھا، ورنہ میں کوئی بھروسے کا آدمی کہاں سے تلاش کر سکتا تھا. اگلے 4 دن میرے اس طرح گزرے کہ میں گھر کے ایک کونے میں چپ چاپ پڑا رہا. کسی سے کوئی بات نہیں کی. ایک اخباری سارے جہاں سے اپنا تعلق برقرار رکھنے کا ذریعہ بن گیا تھا. میرے کہنے پر حیدر نے 3 اخبار لگوا لیے تھے. ان کی خبریں دل میں ہراس پیدا کرتی تھیں. اخبار والوں کو حسنین لاگاہی کی بیٹیوں کے اغوا کی خبر مل گئی تھی اور وہ اسے خوب مرچ مسالہ لگا کر چھاپ رہے تھے. مگر ابھی تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ میری گاڑی کا اصل نمبر کیا ہے. پولیس اس سلسلے میں اپنی تفتیش میں مصروف تھی. کئی مشتبہ آدمیوں کو انہوں نے گرفتار بھی کر لیا تھا. اخبار نے لڑکیوں کی تصویریں بھی چھاپنی تھیں. اتنی ساری دوڑ دھوپ کے باوجود کوئی اخبار یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے. کسی کو بھی اصل بات کی خبر نہیں مل سکی تھی. کچھ اور خبریں بھی اس دوران اخبار میں چھپتی رہیں، بڑے صاحب کے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں. پتہ مجھے چلتا رہتا تھا کہ کون اس وقت کیا کر رہا ہے. ہر خبر میں حسنین لاگاہی کا بیان چھپتا تھا. وہ دہائی دے رہا تھا کہ اسے اس کی بیٹیاں واپس مل جائیں. پتہ نہیں وہ یہ اپیل کس سے کرتا تھا.
ان لڑکیوں نے بلاخر اپنی اسیری سے شاید صلح کر لی تھی۔ حیدر کو انہوں نے پھر کچھ نہیں کہا۔ وہ انہیں صبح دوپہر شام دنیا جہاں کا ہر پھل مہیا کرتا، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ غسل خانہ ان کے کمرے کے ساتھ موجود تھا، انہیں کسی بھی شے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی سرخ کار میں نے عقبی گیراج میں بند کر کے مقفل کر دی تھی۔ لڑکیوں کا رویہ ایسا ہو گیا تھا کہ وہ صابر و شاکر ہو کر بیٹھ گئی تھیں۔ اب وہ بات بات پر روتی بھی نہیں تھیں، اور یہ اچھی بات تھی۔ حیدر کا نقاب ویسے کا ویسا ہی رہا۔ جراب میں اس نے آنکھوں کے لیے 2 سوراخ بنا لیے تھے اور اسے اوڑھ کر وہ کھڑکی میں سے ان تک ہر چیز پہنچا دیتا تھا۔ مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ لڑکیاں اپنی اس قید کو بلا آخر برداشت کر گئی تھیں۔ اس عرصے میں ستناجا صاحب ایک بار بھی میری طرف نہیں آئے، نہ ہی ان کا فون آیا۔ میں نے بھی جان بوجھ کر ان کو فون نہیں کیا، لیکن اس دوران مجھے اتنا ضرور محسوس ہوا تھا کہ میری کوٹھی کے گرد مختلف آدمی وقفے سے مشتبہ حالت میں پھرتے رہتے تھے۔ کبھی کوئی آ جاتا، کبھی کوئی، مگر وہ کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کرتے تھے جس سے میں ان کو روک کر کچھ پوچھ سکتا۔ وہ کوٹھی کے قریب بھی نہیں آتے تھے، بس دور دور سے دیکھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ رات کو بھی وہ پہرا قائم رہتا تھا، اور یہ بڑی ہی پریشانی کی بات تھی۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ حیدر کو بھی احساس ہونے لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ وہ سودا لینے کے لیے بازار جاتا تو کوئی نہ کوئی اس کے تعاقب میں ضرور رہتا تھا۔ ان کے حلیے بھی طرح طرح کے تھے۔ کبھی تو کوئی آدمی میلا کچیلا کمبل اوڑھ کر سڑک پر بیٹھا رہتا، وہ دوپہر کو واپس جاتا تو کوئی آدمی چھابڑی لے کر کوٹھی سے ذرا دور سڑک پر بیٹھ کر بیر بیچنے لگتا، حالانکہ وہاں سے زیادہ لوگ نہیں گزرتے تھے۔ رات کو وہ کمبل والا فقیر پھر ادھر ادھر کسی جگہ دھونی رما کے بیٹھ جاتا اور صبح تک وہاں رہتا۔ میں ان کی یہ حرکتیں دیکھ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ یہی حال حیدر کا تھا، مگر ہم نے زبان نہیں کھولی۔ میں نے چاہا کہ میں ستناجا صاحب سے سلسلے میں بات کروں، مگر پھر میں نے یہ خیال ترک کر دیا۔ وہ لوگ جب تک براہ راست کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے، انہیں چھیڑنا کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا۔ میرے اور ستناجا صاحب کے سوا کسی کو قطعاً معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکیاں وہاں بند ہیں۔ اس راز میں ہمارا کوئی بھی شریک نہیں تھا۔ اس کے باوجود ان مشتبہ لوگوں کو کوٹھی کے گرد پھرتے دیکھ کر مجھے یہی محسوس ہوتا تھا جیسے میں ہی نہیں اور بھی کئی لوگ اس راز سے واقف ہیں۔ اگر واقف نہیں ہیں تو بھی وہ میری کوٹھی پر کڑی نگاہ رکھتے تھے، اور یہ بہت ہی بری بات تھی۔ پتہ نہیں وہ ہم سے کیا چاہتے تھے۔ انہیں وہاں پھرتے ہوئے 3 روز گزر چکے تھے۔ یہ 4تھی رات کا ذکر ہے۔ حیدر اپنے کمرے میں جا سویا تھا۔ لڑکیاں اس وقت گہری نیند میں تھیں۔ میرا خیال ہے اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا اور مجھے ابھی تک نیند نہیں آئی تھی۔ میں شام ہی سے بستر پر لیٹ گیا تھا، مگر کوئی 2 گھنٹے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں ایک رسالہ اٹھا کر پڑھنے لگا۔ وقت کسی طرح گزر ہی نہیں رہا تھا۔ سگریٹ پی پی کر میرا برا حال ہو چکا تھا۔ میرے ٹیبل لیمپ کی روشنی اچانک بجھ گئی۔ بتی اچانک چلی جائے تو آنکھوں میں کچھ دیر کے لیے تو ترمیرے سے ناچنے لگتے ہیں۔ اس گھپ اندھیرے سے جان چھڑانے کے لیے میں نے موم بتی جلا لی، مگر موم بتی کی تلاش کے دوران کسی نے اچانک میرے کمرے کے دونوں دروازے باہر سے بند کر دیے۔ یوں لگا جیسے کچھ لوگ پہلے سے وہاں موجود تھے، مگر میں ان کو محسوس نہ کر سکا۔ میں تڑپ کر بستر سے اٹھا اور جوتوں میں پاؤں پھنسا کر غسل خانے میں جا گھسا۔ وہ دوہرا غسل خانہ تھا جس کے بیچ میں آئینے کا دروازہ لگا تھا اور اس کا دوسرا دروازہ عقبی کمرے میں کھلتا تھا۔ دوسرے کمرے میں جا کر میں نے سامنے کا دروازہ کھولا تو اس وقت مجھے ایک آدمی لڑکیوں کے کمرے کا دروازہ کھولتا نظر آیا۔ چابیاں اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ تالے پر زور آزمائی کر رہا تھا۔ ان کے عقب میں برآمدے کے آخری کونے میں ایک آدمی پستول تانے کھڑا تھا۔ دروازہ میں نے ذرا سا کھول رکھا تھا۔ اس آدمی نے بلاخر تالا کھول لیا۔ ابھی وہ ارل کھینچ ہی رہا تھا کہ میں نے گولی چلا دی۔ وہ سیدھی اس کی ران میں لگی۔ تالا کھولنے کے لیے اس نے پستول منہ میں لے رکھا تھا، اس لیے وہ اس سے کام نہ لے سکا۔ وہ اچھل کر پیچھے گرا، پستول اس کے منہ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ اتنے میں دوسرے آدمی نے ایک دم آگے بڑھ کر برآمدے کے ستون کا سہارا لیا اور میری طرف گولی چلا دی، مگر میں اسے دیکھ چکا تھا۔ میں ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ گولی دروازہ چیر کر آگے نکل گئی۔ اس کا ایک پٹ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پہلی گولی کو ناکارہ دیکھ کر اس نے فاصلہ کم کرنے کے لیے دوسرے ستون کا سہارا لینا چاہا، مگر اسے موقع نہ مل سکا۔ میرا خیال ہے میری نظر اس کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ میری دوسری گولی اس کے دائیں بازو پر لگی۔ اگلی گولی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ گرتے ہوئے پستول کو بائیں ہاتھ میں دبا کر تیزی سے پیچھے بھاگا۔ اٹھ جاؤ، بھاگ چل یہاں سے، اس نے دوسرے آدمی کو پکارتے ہوئے کہا، اور پھر وہ لان کی طرف بھاگ لیا۔ میں نے دوسرے آدمی کو فرش سے اٹھتے دیکھ کر برآمدے میں پہنچ کر اس کا پستول پاؤں کی ٹھوکر سے دور پھینک دیا۔ اس عرصے میں حیدر بھی جاگ چکا تھا اور وہ لڑکیاں بھی بیدار ہو کر چیخنے لگی تھیں۔ میں نے جاتے اس آدمی کو گریبان سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ وہ ران کے زخم کی وجہ سے نڈھال ہو رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ دوسرے آدمی کے پیچھے جاؤں، مگر اس اسنا میں وہ بہت دور جا چکا ہوگا، پر نہیں۔ این اسی وقت مجھے باہر لان میں کسی موٹر کی گھر گھر سنائی دی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ گاڑی لے کر آئے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح عقبی کمرے کا دروازہ غسل خانے کے رستے کھول کر اس طرف لپکا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حیدر ہاتھ میں پستول لیے اس گاڑی کے پاس پہنچ رہا تھا۔ وہ قدرے لنگڑا آدمی بے مثال جرأت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔
اس نے جاتے ہی گاڑی کے ٹائر پر گولی چلا دی۔ ایک زبردست دھماکے سے ٹائر پھٹ گیا تو وہ آدمی فوراً ہی کار سے نکل کر گیٹ کی طرف بھاگا۔ حیدر نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی، مگر اس عرصے میں کار کی اوٹ لے کر میں اس پر گولی چلا چکا تھا۔ میری گولی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ اس نے گیٹ کے قریب پہنچ کر بائیں ہاتھ سے ہم پر گولی چلا دی۔ اس وقت میں اور حیدر گاڑی کی اوٹ میں کھڑے تھے۔ گولی کی آواز چاروں طرف گونج گئی اور اس کے ساتھ ہی وہ گیٹ سے باہر نکل گیا۔ تو نے تو کمال کر دیا حیدر، یہ پستول تجھے کہاں سے ملا؟ یہ بہت دنوں سے میرے پاس ہے سردار صاحب، پر یہ تھے کون؟ پہلے یہ گیٹ بند کر دیں، اس کا دوسرا ساتھی اندر ہے، آؤ اسے دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے سڑک پر ایک نگاہ ڈال کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ آدمی اس عرصے میں وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ جب میں حیدر کو ساتھ لے کر اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ آدمی اس وقت تک اپنی ران کا خون بند کرنے کے لیے اپنا رومال پھاڑ کر زخم سے ذرا اوپر پٹی باندھ رہا تھا۔ جاؤ حیدر، اس کی مرم پٹی کا سامان لے آؤ۔ یہ کہہ کر میں نے چاہا کہ میں بتی جلا دوں، مگر وہ تو پہلے سے ہی میٹر الٹا کر چکے تھے اور کمرے میں صرف وہ موم بتی جل رہی تھی جو میں نے بجلی کے چلے جانے پر جلا دی تھی۔ حیدر اپنے کمرے سے پٹی کا سامان لایا اور بولا، اگر گولی اندر ہے تو اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ خون بند کرنے کی کوشش کرو، باقی یہ خود دیکھ لے گا۔ کیوں ہوئے؟ نام کیا ہے تیرا؟ تیری ماسی رہتی ہے یہاں؟ کیوں آیا تھا تو ادھر؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حیدر اس کے زخم کو دیکھ کر اس پر اب پٹی باندھ رہا تھا۔ شلوار اس نے اوپر اٹھا لی تھی۔ کیوں میاں، بولتے کیوں نہیں ہو؟ سانپ سونگ گیا ہے تمہیں؟ کیا چاہتے ہو ہم سے؟ میں نے اس کے بال کھینچتے ہوئے کہا۔ خاصا پلا ہوا جوان تھا وہ اور آنکھیں اس کی نیلگوں تھیں۔ پتہ نہیں اسے کس نے بھیجا تھا وہاں۔ مجھے اکبر صاحب نے بھیجا ہے۔ یہ کون ذات شریف ہے؟ کیا کرتا ہے یہ اور تم کیا چاہتے تھے؟ میرا نام صفدر ہے، میں دراصل ان لڑکیوں کے لیے آیا تھا۔ اکبر صاحب کا حکم تھا کہ میں انہیں قتل کر دوں۔ مگر کیوں؟ کیا ضد تھی اسے ان لڑکیوں سے؟ اور یہ اکبر صاحب ہے کون؟ میں نے سٹپٹاتے ہوئے کہا۔ اس کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس نے پھر منہ بند کر لیا۔ بولتے کیوں نہیں؟ میں نے اس کو بالوں سے جھٹکا دے کر اوپر اٹھا دیا۔ وہ ہماری پارٹی کے سیکریٹری ہیں۔ اچھا، پھر انہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ لڑکیاں ہمارے پاس ہیں؟ انہوں نے کسی طرح یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ لڑکیاں آپ کے پاس ہیں۔ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے، مگر وہ یہ کیوں چاہتے تھے کہ تم انہیں قتل کر دو؟ دراصل انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ آپ ان لڑکیوں کو واپس کر دیں گے، اس فساد کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے اور آپ کی دونوں پارٹیوں کے درمیان اور زیادہ نفرت پیدا کرنے کے لیے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ ان لڑکیوں کو واپس کر دیں، اسی لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ ہمیں یہ حکم تھا کہ ہم ان لڑکیوں کو یہاں سے اٹھا لیں اور ان کو یا تو کسی چکلے میں ڈال دیں یا قتل کر دیں۔ آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ ایسا کیوں چاہتا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ پارٹی اچھی طرح بدنام ہو جائے اور دوسری لنگاہی صاحب کی پارٹی اور زیادہ شدومت سے حکومت کی مخالفت کرے، جس سے ہماری پارٹی بہت فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ اکبر کو یہ راز کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جناب، ہمیں تو جو حکم دیا گیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس نے اپنی ران پر پٹی بندھواتے ہوئے کہا۔ گولی اس کے جسم میں نہیں تھی، حیدر دیکھ چکا تھا، وہ گوشت پھاڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ اس وقت رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی ستناجا صاحب کو کال کر دی۔ دوسری طرف سے کسی نے ریسیور فوراً ہی اٹھا لیا۔ وہ کوئی سپاہی تھا۔ کون صاحب؟ دیکھو، میں سردار کریم نواز بات کر رہا ہوں، مجھے ستناجا صاحب سے ابھی اور اسی وقت بات کرنی ہے، بہت ضروری پیغام ہے۔ وہ تو جی اس وقت سوئے ہوئے ہیں۔ مجھے پتہ ہے وہ جاگ نہیں رہے ہوں گے، انہیں جگا دو، کہو کہ ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ مگر آپ ہیں کون؟ میں ان سے کیا کہوں؟ بس تم انہیں میرا نام بتا دو، یہی کافی ہے۔ جی میں کوشش کرتا ہوں، پر آپ مجھے ڈانٹ پڑوا دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے ستناجا صاحب کی خواب آلود آواز سنائی دی۔ ہیلو، کون صاحب ہیں؟ میں سردار کریم نواز بول رہا ہوں جناب، آپ جس حال میں بھی ہیں ابھی میرے پاس پہنچ جائیں۔ کیوں؟ خیر تو ہے؟ بس خیر نہیں ہے، 1 منٹ کی بھی دیر نہ کریں، یہاں ایک آدمی میں نے پکڑا ہے، وہ اس چیز کے لیے آیا تھا جو میرے پاس امانتاً رکھی ہوئی ہے۔ کیا کہا؟ یعنی کوئی آدمی آیا تھا آپ کے ہاں؟ میں ابھی آ رہا ہوں، میرا انتظار کریں اور آنکھیں کھول کر رکھیں، کوئی اور چکر نہ چل جائے، انہوں نے کہا۔ صفدر نڈھال سا ہو کر فرش پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ایک پستول حیدر کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا میرے۔ اس کی پٹی کا کام ختم ہو چکا تھا اور اب وہ بھی ستناجا صاحب کے آنے کا منتظر تھا۔ میرے ذہن میں اس کو دیکھ کر زبردست ہلچل مچ رہی تھی۔ پستول کے ٹریگر پر بار بار میری انگلی تڑپتی تھی۔ اس آدمی نے مجھے اتنا اشتعال دلا دیا تھا کہ میں اس کی صورت تک دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ کسی کا مہرہ تھا، کوئی آدمی باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہماری محنت کا پھل چرا لینا چاہتا تھا تاکہ فساد اتنا بڑھ جائے کہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ کوشش کے باوجود اخبار میں ان لڑکیوں کی خبر کی اشاعت روکی نہ جا سکی تھی اور وہ معاملہ پھیل کر اتنا گمبھیر ہو چکا تھا کہ اسے سمیٹ لینا مشکل نظر آتا تھا۔
مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ بڑے صاحب کو اس حد تک بدنام اور ذلیل کر دیا جائے کہ وہ پھر کبھی سیاست کا رخ نہ کریں۔ ایک نہیں کئی فریق اس جھگڑے میں ملوث تھے۔ وہ بھارت کی کسی پارٹی سے بھی مدد لے رہے تھے، ان کے اندر بھی سر پھٹاول ہو رہا تھا، آپس میں بھی وہ دست و گریباں ہو رہے تھے، اور اب سارا نزلہ ان لڑکیوں پر آن گرا تھا جو پتہ نہیں کیسے وہ صدمہ جھیل رہی تھیں۔ ان کی آہیں اور سسکیاں ابھی تک ہمیں سنائی دے رہی تھیں۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کو حوصلہ دے سکے، ان کے آنسو پہنچ سکے۔ وہ ایسی بد نصیبی میں مبتلا ہو چکی تھیں کہ میں چاہنے کے باوجود اب ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے کمرے کا دروازہ دوبارہ بند کیا جا چکا تھا۔ کوئی 20 منٹ بعد ستناجا صاحب ہمارے پاس آن پہنچے۔ وہ بالکل تنہا تھے اور شب خوابی کے لباس میں ہی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں آ پہنچے تھے۔ حیدر نے اپنا پستول جیب میں رکھا اور انہیں میرے کمرے میں لے آیا۔ ان کی نظر صفدر پر پڑی تو وہ حیران رہ گئے۔ یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ اسے جانتے ہیں آپ؟ نہیں، میں اسے جانتا نہیں، پر یہ زخمی کیسے ہو گیا؟ میں نے اسی لیے تو آپ کو یہاں بلایا ہے، یہ آدھی رات کو یہاں ڈاکہ ڈالنے آیا تھا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بات کچھ ایسی ہی ہے جناب۔ یہ کہہ کر میں نے تمام تفصیلات انہیں بتا دی تو ان کا رنگ ایک دم پیلا ہونے لگا۔ یہ سب کچھ اسے کیسے معلوم ہو گیا؟ وہ تو صبح شام مجھ سے ملتا رہتا ہے، دفتر میں دن رات اس کا مجھ سے رابطہ رہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی کام کرتا ہے، مگر یہ ہو کیا رہا ہے سردار صاحب؟ وہ دوسرا آدمی کون تھا؟ وہ ہمارے ہاتھ نہیں آیا، بھاگ نکلا ہے، ان کی گاڑی البتہ باہر رہ گئی ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اکبر صاحب کی ہمدردیاں کسی اور پارٹی سے ہیں، اور ہم نے انہیں ساری باتیں بتا رکھی ہیں۔ اف میرے مولا، آدمی اتنا منافق بھی ہو سکتا ہے، اس کا تو مجھے آج ہی پتا چلا۔ ہمارے دوست ہی ہماری کمر میں خنجر بھونک رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً ہی ٹیلی فون کی طرف لپکے۔ پتہ نہیں انہوں نے کس کا نمبر ملایا۔ چھوٹتے ہی بڑے مروب کن لہجے میں بولے، سکندر علی، میری بات غور سے سنو۔ آج اور ابھی سپاہیوں کو ساتھ لے کر اکبر صاحب کو گرفتار کر لو۔ کسی قسم کی رو رعایت مت کرنا، یہ میرا حکم ہے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی اور دونوں بیٹوں کو بھی حراست میں لے لو۔ تمہیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وجہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ کسی کاغذ پتر کی فکر مت کرو، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جمیل بھٹی کو ساتھ لے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کیا اور مجھے باہر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے برآمدے میں نکل گئے۔ اتنی سردی کے باوجود ان کا پسینہ بہہ نکلا تھا۔ ان لڑکیوں کا کیا کریں؟ میں انہیں ابھی کسی اور جگہ نہیں رکھ سکتا۔ ان کی آپ فکر نہ کریں ستناجا صاحب، ان کی حفاظت میں کر سکتا ہوں۔ مجھے آپ سے یہی امید ہے سردار صاحب، آپ نے ہمیں بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے، ورنہ یہ ہمیں سارے جہاں میں بدنام کر دیتے۔ یہ پتہ ایسا ان کے ہاتھ میں آ جاتا کہ ہم سب ذلیل ہو کر رہ جاتے۔ میں ابھی اس آدمی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اس کو کس کر باندھ دیں اور گاڑی میں ڈال دیں۔ جی بہت بہتر۔ اگر ہو سکے تو ان لڑکیوں کو کسی زیادہ محفوظ کمرے میں ڈال دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ گاڑی میں صبح یہاں سے اٹھوا لوں گا، آپ فکر نہ کریں، ایسا ہی ہوگا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اسے باہر لے آئیں۔ کچھ ہی دیر بعد حیدر نے اس کو رسیوں سے باندھ دیا اور ہم دونوں نے اسے اٹھا کر جیپ میں ڈال دیا۔ حیدر نے اچھا کیا کہ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تھا تاکہ وہ کوئی شور نہ مچا سکے۔ ستناجا صاحب اسے ساتھ لے کر اسی وقت وہاں سے نکل گئے۔ جب میں دوبارہ کمرے میں پہنچا اور حیدر بڑا گیٹ بند کر کے واپس آیا تو وہ بولا، سردار صاحب، میری ماں نے تو ان لڑکیوں کو یہاں سے ہٹا دیں۔ تو پھر کہاں رکھے انہیں؟ زیادہ محفوظ جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ کو شاید اس کوٹھی کا اصل نقشہ نہیں دکھایا گیا، اس کے نیچے ایک بہت عمدہ تہہ خانہ ہے، ان لڑکیوں کو وہاں ڈال دیں، اس کا کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات تو تم نے مجھے ابھی بتائی ہے۔ چلو ذرا تہہ خانہ دکھاؤ مجھے، مگر پہلے اس کا سوئچ تو کھولو، اس بجلی کا۔ ہاں، وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا، ابھی کھولتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل آیا۔ سوئچ واقعی ان لوگوں نے الٹا کر رکھا تھا۔ اسے حیدر نے سیدھا کیا تو بتیاں جلنے لگیں۔ چلیں، میں آپ کو تہہ خانہ دکھاتا ہوں۔ رات کے پچھلے پہر میں حیدر کو ساتھ لے کر کوٹھی سے باہر نکلا تو ایک عجیب سا حزن میرے ذہن پر طاری ہو رہا تھا۔ حیدر کا رخ دوسرے گیراج کی طرف تھا جس میں کوئی گاڑی بند نہیں تھی۔ اس نے گیراج کا دروازہ کھولا اور بتی جلا کر بولا، اس تہہ خانے کا دروازہ اس گیراج کی پچھلی دیوار کے ساتھ ہے۔ مجھے حیرت ہے کسی نے بھی اس تہہ خانے کا ذکر مجھ سے نہیں کیا۔ آپ کو وہ پورا نقشہ دکھا نہیں سکے ہوں گے، ویسے بھی مجھے معلوم ہے یہ تہہ خانہ بعد میں بنایا گیا تھا، اسی لیے اس گیراج کے نیچے ہے، ورنہ یہ بڑی عمارت کے نیچے ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ گیراج کی عقبی دیوار کے پاس جا پہنچا۔ بجلی کے سوئچ بورڈ پر چند ہی بٹن لگے تھے، ان کو حیدر نے اس طرح گھمایا کہ گیراج میں لگے تینوں بلب جلنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی دائیں ہاتھ کی طرف فرش سرکنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد وہاں کوئی 6 فٹ مربع جگہ پیدا ہو گئی۔ اب ہمارے سامنے خوبصورت سیڑھی تھی جو گھوم کر نیچے اترتی تھی۔ یہ ہے تہہ خانہ، میرا خیال ہے لڑکیاں یہاں بہت محفوظ رہیں گی۔ یہ کہتے ہوئے حیدر نیچے اترنے لگا۔ آپ بھی اسے دیکھ لیں۔ ہاں چلو۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے یہ مصیبت کیوں مول لی۔ مجھے کیا فائدہ ہوا حیدر؟ ان کی بد دعا البتہ مجھے ضرور لگ جائے گی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ویسے ہے یہ سراسر ظلم،
लड़कियां पागलों जैसी हरकतें करने लगी हैं। ये कहकर वो सीढ़ी अबूर कर गया। मैं भी तहखाने में उतर गया। तुम्हें मालूम है कि मैं उन्हें कहाँ से लाया हूँ? मैंने उनसे पूछ लिया था। उनकी हालत पर मुझे बहुत तरस आता है। उस तरस की वजह से उन्हें छोड़ना देना कहीं, वो किसी की अमानत है मेरे पास। उनके लिए मैं जवाबदेह हूँ हैदर, ये मेरी आजमाइश न बन जाए कहीं। हैदर ने तहखाने की बत्तियां जला दी तो मुझे मालूम हुआ कि दोनों गहराजों के नीचे एक वसी कमरा बना हुआ था, जिसमें पलंग भी मौजूद था और कुर्सियां भी। दाएं हाथ बहुत खूबसूरत सोफा लगा था। फर्श पर सुर्ख रंग का कालीन बिछा था और उसकी छत में हर तरफ आईने लगे थे। ये सारा सामान यहाँ कैसे उतारा गया है भाई? इसका दरवाज़ा और कुशादा किया जा सकता है, जिससे बड़ी जगह पैदा हो जाती है। सामान उसी रास्ते से लाया गया था। कमरे में हर शय मौजूद है, गुसल खाना भी है और फ्रिज भी। ये देखें। हैदर ने मुख्तलिफ चीज़ें मुझे दिखाते हुए कहा, ये तो बहुत खूबसूरत जगह मालूम होती है भाई। कमाल हो गया। यहाँ रहता कौन है? कोई भी नहीं। कभी कभार मैं इसकी सफाई कर देता था। यहाँ हवा का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। दीवारों के अंदर रोशनदान नस्ब है। मेरा ख्याल है हम लड़कियों को लाकर यहाँ ठहरा देते हैं। आदमी की हर ज़रूरत यहाँ पूरी हो सकती है। जी हाँ, हर शय का यहाँ बंदोबस्त मौजूद है। गुसल खाना भी मौजूद है। अलबत्ता बावर्ची खाना कोई नहीं है। उसकी ज़रूरत ही क्या है? खाना तुम इन्हें खुद पहुँचा सकते हो। मेरा ख्याल है मैं भी इधर ही रहा करूँ, दुनिया से अलग थलग होकर यहाँ पड़ा रहूँ। मैं बहुत दुखी हो गया हूँ हैदर, मुझे इन मुसीबतों से बचा सकते हो तो बचा लो। मैंने फोम के पलंग पर फैलकर लेटते हुए कहा। हैरत है कि वहाँ तहखाने की छत पर फर्श नुमा आईने सजे थे और उनमें छत से नीचे होने वाली हर हरकत का अक्स देखा जा सकता था। ऐसा ना कहें साहब जी, आदमी को कुछ ना कुछ तो करते ही रहना चाहिए। भलाई ना कर सके तो बुराई ही सही। आदमी का लहू गर्म रहता है। नहीं हैदर, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और अभी तक मैं अपनी एक भी उलझन दूर नहीं कर सका हूँ। है ना मेरी बेबसी की इंतहा। आप वैसे ही परेशान हैं सरदार साहब। बस हैदर, मुझसे अब ये सब नहीं हो सकता। ठीक है, तुम इन्हें इधर ही ले आओ। मुझसे उनकी वो चीखें नहीं सुनी जाती। उन्हें रास्ते का इल्म नहीं होना चाहिए। उनकी आंखें बंद करके उन्हें यहाँ लाना होगा। ये कहकर मैं पलंग से उठ गया। तेरा क्या ख्याल है हैदर, इस तहखाने में आलिया क्या करती थी? कुछ न पूछे साहब जी, ये तहखाना उसके बहुत काम आता था। सीढ़ियाँ उबूर करके हम गैराज के फर्श तक जा पहुँचे तो हैदर ने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया।